अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिकल टॉक शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज हम कुछ बात करेंगे, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में हुक्मरानों जो है करप्शन करते करते हमें दिखाई दे रहे हैं और हम थक चुके हैं करप्शन 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 की जो बातें सुन सुनकर। और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक जो हैं वो फालूदे वाले, गोले गंडे वाले, गन्ने के जूस वाले हमें दिखाई दे रहे हैं। ये खबरों में हम आजकल देख रहे हैं इन इशू को। जब सवाल किया जाता है तो जवाब देने के बजाय जो है जमहूरियत खतरे में है ये कहकर जो है वो टाल दिया जाता है, और जमहूरियत खतरे में है इसका ढोल जो है वो पीटा जाता है। जिस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया है इसकी कहीं भी जो है वो मिसाल हमें दिखाई नहीं देती है। क्या कोई सोच सकता है कि नौकरों के नाम, फालूदा बेचने वालों के नाम अरबों रुपए का लेन देन हो और उसको उसका पता ही ना हो? बेचारा फालूदे वाला एकदम शॉकिंग में आ जाता है, शॉक की कैफियत में आ जाता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं था मैं एक फालूदा बेचने वाला हूँ और अरबों रुपए मेरे अकाउंट्स में। तो ये एक बहुत ही मतलब लम्हा फिक्रिया है कि मतलब करप्शन की जो है वो इंतहा हमें दिखाई दे रही है। आपको और भी इस हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, और भी इस तरह के इश्यूज़ जो है वो बताएंगे और बात करेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से भी। ये बीट्स हैं आज की जो हम इन पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आपकी जानी मानी शख्सियत बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में आई। जैसे कि मैंने बात की, अंधेर नगरी, चौपट राज और करप्शन का हर जगह चर्चा ही चर्चा दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में हमें करप्शन जो है उरूज पर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? एक अजीब अलमिया है, जैसे कि कोशिश की जा रही है कि हर शोबा, हर रुतबा, हर मुकाम पाकिस्तान को उसको गंदा दिखाओ, ताकि फिर बाद में कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है हकीकतन ये नाकाम मुल्क है। एक लग रहा है कि जैसे कोशिश है सबकी कि कोशिश करके जितनी सियासत में जो लोग इस वक्त समझ इन्वॉल्व हैं वो जहाँ जहाँ के ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं कि उसकी वजह से आप चाहे कोई भी शोबा देखें उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी शख्सियत आई है जो माजी में मुतनाज़े बन के आज अदालत के सामने खड़ी है। तो लगता है कि यही एक डेफिनेट कोशिश। अब उसके अंदर ये सारी नेटवर्क आई हैं जब जिसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की जब ट्रेसिंग होती है, क्योंकि जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके तनख्वाहें जो आ रही हैं वो आती हैं पब्लिक की मनी से, सही, टैक्स पेयर मनी। तो जाहिर है उनको हिसाब तो देना चाहिए, मगर उल्टा ये होता है कि हिसाब नहीं देते। अपनी डिक्लेरेशन जो हैं वो करते हैं, हर साल उनको करना चाहिए, उसके अंदर खलल रहती, बहुत सी चीज़ उस पर डालते नहीं। तो जब उसकी ट्रेसिंग की गई है तो जब वो ट्रेसिंग होती तो फिर घूम के कहते हैं कि हमारा ही नहीं, या
ایوان میں کھڑے ہو کے تسلیم کر رہے ہیں اور پوری اس کی داستان سنا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے کیسے حاصل کیے اور کہاں سے ہوئی اور فلانی ہوئی. جب آئے عدالت میں تو سب چیز کو انکار کر دیا. اچھا میڈم یہاں پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیسا مطلب یہ اندھیرا سا چھایا ہوا ہے, مطلب سمجھ نہیں آتی. یہ کچھ بات ایسی ہے کہ کرپشن ڈاکومنٹ ہے, ٹھیک ہے, پروفز ہے, اور اچھا تو اس پہ تو فوری سزا ہو جانی چاہیے نا. مطلب کیس کو مطلب چلانے کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب کیس کیوں چلایا جب آپ کے پاس ہر چیز ہے, پروف پہ ہی فیصلے آتے ہیں نا. یہاں پہ پروسیکیوشن کی کمزوری ہے. صحیح. پروسیکیوشن کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی چاہیے. یہاں ایک وکیل کے حیثیت سے ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ڈاکیومنٹ تو ہے لیکن ثابت کرنا پڑتا ہے عدالت کے سامنے. صرف یہ کہنے سے بات کافی نہیں ہے, آپ کو آنا پڑتا ہے, جرا ہوتی ہے, اس سے ثابت کرنا پڑتا ہے. نہیں مطلب میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ڈاکیومنٹ میں ثابت ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ ہو گیا, لیکن پھر سماعت پہ سماعت, کیس کو مزید طول دینا. نہیں, ڈاکیومنٹ کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہتے ہیں پروونگ دا ڈاکیومنٹ. جب تک آپ ڈاکیومنٹ کو پیش کر کے اس کو ثابت نہیں کرتے کہ ہاں فلانے نے دیا, جس نے وہ ڈاکیومنٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کو بلاتے ہیں, اس کی جرا کرتے ہیں, جرا کر کے وہ پروو ہوتا ہے. اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو بات ختم. لیکن آپ کو وہ ڈاکیومنٹ ثابت کرنا پڑتا ہے, دکھانا پڑتا ہے اس میں چیزیں جو اس میں خلل ہے, جو تاثر وہ دے رہا ہے وہ ڈاکیومنٹ, اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایک یہ ڈاکیومنٹ پکی ہے, حقیقتاً ہے, اور دوسرا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے آپ کو جرا کریں گے. جب تک آپ پروف نہیں کریں گے ڈاکیومنٹ کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی ایک ڈاکیومنٹ بنا کے الزام کر دیں. جو ایک اصول جو ہے ہماری شریعت میں بھی ہے اور ہمارے کامن لاء میں بھی ہے کہ آپ بے قصور ہیں جب تک آپ کو ثابت نہ کیا جائے کہ آپ قصوروار ہیں. یو آر انسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو وہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے کہ کوئی زبردستی کسی کو بدنام کر کے اس طرح سے کیفر کردار تک نہ پہنچا دے ایک بے قصور انسان کو. تو یہ اس کی تحفظ کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پروسیکیوشن کو اپنے کیس کو اور زیادہ مضبوطی سے اس کو ثابت کرنا ہے, اس کے اندر کوئی خلل نہیں لانی ہے. اور ہمارے یہاں تھوڑی سی اس میں سمجھیے کہ کارکردگی میں کمزوری ہے, تو وہ کمزوری کا فائدہ پھر ڈیفینس استعمال کرتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, کچھ کیسز میں بری ہو گئے کیونکہ پروسیکیوشن جو تھی وہ کمزور تھی. ملک کا پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر ہمارے وزیر اعظم نواز شریف, ان کا جو فیصلہ آیا ہے, ایک کیس میں تو ان کو بری کر دیا گیا ہے لیکن دوسرے کیس میں جو ہے 7 سال قید کی سزا سنائی ہے. اس پہ کیا کہیں گی, مطلب کیا دیکھتی ہیں؟ مطلب ایک ملک کا وزیر اعظم, پہلے تو یہ بات تھوڑی سی ہمیں وہ ہرٹ کرتی ہے کہ یار ایک ملک کا وزیر اعظم اور اتنے بڑے کیسز میں انوالو ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی شخصیتیں جو اتنے بڑے منصب پہ آنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پھر اس طرح سے داغدار انداز میں جب آتی ہیں تو وہ اچھا نہیں ہے. اور یہ رواج کافی عرصے سے چل رہا ہے, لہٰذا سمجھیے کہ ایک کھیپ کے بعد دوسری کھیپ کے بعد تیسری کھیپ کے بعد جب وہ سوچتی ہے کہ پچھلا تو کسی نے کچھ نہیں کہا تو وہ اور آگے چلے جاتے ہیں معاملے میں بدعنوانی کرنے میں. جب تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے یہ دو جو ہیں ان کو کسی نے نہیں پوچھا, میں اور بھی کروں. کرتے کرتے یہ بڑھ گئی ہے, اتنی انتہا پہ آ گئی ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس میں جب یہ کرتے ہیں بدعنوانی تو کیا کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں, حصے دار بن جاتے ہیں, تو ایک پوری نیٹ ورک بن جاتی ہے فائدے مند لوگوں کی, تو وہ ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں. یہی کام ہوتا ہے, پھر مشکل کام ہے, ٹریسنگ کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے آیا کہاں سے, کیسے آیا, کس طریقے سے آیا, اور پھر اگر اس کے اندر خلل ہے تو اس کو فوری طور پہ اس کا جواب دو. صحیح. یہ تو آپ کے خیال میں جو فیصلہ آیا ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ ہاں ٹھیک فیصلہ ہے یا نہیں, کچھ اور اس کے اندر ہونا چاہیے تھا, مطلب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجزیہ تو ہے جو سب وکیل کہیں گے, جو ہم لوگ کی جو ٹریننگ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ججمنٹ کو دیکھیں گے, ججمنٹ میں لکھا کیا ہے. ہم اپنے طرف سے کچھ بھی کہہ دیں وہ غلط ہوگا, کیونکہ ہم دیکھیں گے ججمنٹ کے اندر انہوں نے کون سی موقف اختیار کر کے کس طریقے سے فیصلہ دیا ہے, تو وہ تو بات کی بات ہے, اس میں ہم کر سکتے ہیں. فی الحال تو یہ ہے کہ ایک کیس میں ان کو بری کر دیا ہے, دوسرے کیس میں ان کو سزا مل گئی, ایک پہلے کیس میں بھی سزا مل چکی ہے. تو 2 کیسز ہیں حقیقتاً جس میں ان کو سزا ملی ہے, اور ایک کیس میں یہ بری ہو گئے جس میں پروسیکیوشن نے کمزوری دکھائی, اس میں بری ہو گئے کیونکہ جتنے ان کی ثبوت ہیں وہ بڑے پکے ہیں. پکے ثبوت کے ساتھ اگر پروسیکیوشن ہار جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام صحیح نہیں کیا. تو یہاں پہ سوال اٹھنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ نیب
میں جسٹس جاوید اقبال ہیں، بہت نامور جج ہیں، وہ تو ضرور اس کی ریویو کریں گے. کسی نے بھی اگر غلطی کی ہے جس کا کوئی تیسرے میں بھی ان کو سزا ہو گئی ہاں نہیں تو وہ کڑی نظر سے دیکھیں گے، جج ہیں وہ کڑی نظر سے دیکھیں گے کہ کیوں خراب ہوا، یہ دیکھنا لازمی. جب تک نیب بھی اپنے لوگوں کو نہیں دیکھے گی کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو پیش کیا، اس میں کیا خامیاں تھیں، جب تک ان کو کریکشن نہیں لائیں گے تو ہماری پروسیکیوشن کی لیول جو ہے وہ بہتر سے بہتر نہیں ہوگی. مطلب آپ کے خیال میں مزید میں یہی بھی پوچھنا چاہوں گی کہ فیصلہ صحیح آیا یا بھی آپ بھی تھوڑی سی یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ججمنٹ فیصلہ صحیح آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز نے فاضل ججوں نے فیصلہ دیکھا ہے، جو متفق رائے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں بارے ثبوت جو ہے وہ نہیں یہ اس سے بچ سکے. بارے ثبوت جو ہے وہ باقاعدہ ان پہ آ کے پڑی اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. اچھا میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی میڈم آپ سے کہ بے شک ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہیں بالکل، لیکن ان کے دور میں اس طرح کے کبھی واقعات سننے میں نہیں آئے کہ مطلب اس طرح کے کوئی کیس ہوئے ہوں یا اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں. سب سے بڑا مذاق جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ کے کہ جو انگریزوں کے قوانین تھے کیونکہ وہ جابرانہ تھے لہٰذا وہ بیکار ہیں اور ابھی تک ہم ان پہ چل رہے ہیں. حیرت یہ ہے کہ وہ قانون جو ہے چاہے برطانیہ میں چلے جائے، اسٹیٹیوٹ آف ویسٹ منسٹر ہے اور بھی ان کے اسٹیٹیوٹس ہیں، وہ سب اپنے ایکٹس آف جوڈیکیچر جتنے ہیں وہ پرانے طرز پہ چل رہے ہیں، مگر نئی ترمیم ہوتی جاتی. وہی جس دن اس کی ایجاد ہوئی ہے بنا ہے وہ تاریخ رہتی ہے اور وہ اس میں ترمیم کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ جدید دور کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. یہ ایک طریقہ ہے. ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ اس کو نکالو اور اپنا ایجاد کر دے، دماغ سے لے کے آؤ ہماری جینیس کے ذریعے سے. نتیجہ ہے اس کے اندر نئے خلل پیدا ہوتے ہیں، نئے مسئلے ہوتے ہیں اور توازن جو اس کا ہوتا ہے جو پچھلے میں تھا وہ توازن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خراب کیا گیا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کیوں خراب کیا؟ تاکہ آپ صحیح معنوں میں رول آف لا ناقص انداز میں چلے. لنگڑی لولی رول اور قانون لے کے آ جائیں گے اور اچھے قانون کو ہٹا دیں گے تو اور اس قسم کے ناقص قانون آ جائے گی اس کی جگہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کھلی چھٹی ہے، جو چاہے کچھ کرے. صحیح. تو ہم تسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ایک قانون کے بعد دوسرا قانون آ رہا ہے، اس کے اندر وہ اختیارات نہیں ہیں یا ان میں وہ پاز نہیں ہیں جس سے حقیقتاً بہتری ہو. اس میں یہ پاز ہیں کہ باقاعدہ جو بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں وہ فیصلے کر سکتے ہیں. اچھا آپ یہ نہیں سمجھتے موجودہ سسٹم قوانین کو مطلب مجرم کو موقع دیتے ہیں کہ وہ جرم پر جرم جو ہے وہ کرتا چلا جائے کیونکہ سزا کا تصور ہی نہیں ہے؟ سزا کا تصور ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. ایک دوسرا ہے کہ دیکھیے دو طرف پرابلمز ہیں. ایک ہے کہ جج کے سامنے پیش کیا گیا، وہ اپنے طرف سے نئی چیز نہیں لا سکتا، پابندی اس کی ہے کیونکہ وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو اگر پروسیکیوشن ناقص انداز میں اپنی کیس کو ان کے سامنے چلائے گی تو جج اس حد تک محدود ہے، صحیح اس تک وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا اور بری کرے گا. اگر پروسیکیوشن اچھے کیس کو لے کے آئے گی تو پھر ججز جو ہیں وہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا تقاضا صرف یہ ہے کہ ثابت کرو، صحیح معنوں میں ثابت کرو. اگر ثابت ہو گئی اور ڈیفینس اپنے آپ کو صفائی نہیں پیش کر سکی تو پھر وہ مجرم. اچھا ہمارے ملک میں دیکھنے میں آتے ہیں دو طرح کے قانون، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے، اس طرح کا ڈفرینٹ کیوں ہے؟ ڈفرینشیٹ بٹوین غریب اور امیر اس طرح یہی تو خرابیاں ہم لے کے آ گئے ہیں نا. دیکھیے اب اگر انگریزوں کا سوچیے کہ کیس جو ہے فرسٹ انسٹنس کی یعنی کوئی کرمنل ٹرائل ہو تو ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ تک آتی ہے، سیشنز میں وہ ڈسٹرکٹ لیول کی ہوتی ہے، لیکن ہائی کورٹ کو بھی اختیار دیا ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شخصیت اتنی بڑی ہو کہ کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گا تو وہ حاوی ہو جائے گا ذہن پہ ایک چھوٹے جج پہ. تو ہائی کورٹ کا جج جو ہوتا ہے وہ تو سمجھیے کہ ابھی اونچے سطح پہ آ گیا، اس کی پروٹوکول ہائی ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی ایسا سیاستدان آ کے بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس سے سمجھیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس پہ کہ یہ بڑا آدمی ہے. تو اس وجہ سے انگریزوں نے یہ لیولز دی. تو جب وہ خود سوچ کے انہوں نے اس چیز کو سمجھ کے اس پہ کنٹرول لائیں. ہمارے ہاں وہ چیز بہت کم نظر آ رہی ہے آج کل، اور نتیجہ یہ ہے کہ سمجھیے کہ کسی کی آمد سے چیف جسٹس نے یہی کہا نا، ایگزیکٹلی یہی بات کی اپنے بینچ سے کہ کیا بڑے لوگ ہیں تو اس وجہ سے ہم دوسری طرف سوچیں.
بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بڑے لوگ، دیکھیے کہا جاتا ہے کہ انصاف، لوگ کہتے ہیں اندھی ہے، اندھی نہیں ہے، صحیح انصاف کے آنکھوں پہ پٹی ڈالی گئی ہے، دیکھ سکتی ہے مگر اس پٹی کس لیے؟ صرف ایک چیز کے لیے کہ غریب اور امیر کا فرق نہیں دیکھے گی، اگر کرے گی تو ترازو سے وہ قانون باقاعدہ نفاذ کرے گی اس کی، اور اس کی نفاذ کے لیے وہ پوری طرح اپنے فیصلے کرے گی، لیکن اندھی نہیں ہے، مگر اس کو باندھ دیا ہے کہ وہ فرق نہ دیکھ سکے کہ کون کس علاقے کا ہے، کون کتنا امیر ہے، کون کتنا اثر لیکن رسوخ لوگ کرتا اس ہے، کو کون غلط قریب ہے۔ سینس میں لیتے ہیں کہ قانون اندھا ہے، کیونکہ ہماری جملہ غلط ہے، ہمارا جو جملہ ہے اس کو ہم نے جان بوجھ کے پیدا کیا ہے اس طریقے سے، قانون اندھا بالکل نہیں ہے، صحیح معنوں میں اندھا قانون ہوگا تو قانون نہیں ہوگا، قانون نہیں ہے، اور بڑے لوگوں کے لیے بڑی سزائیں بھی ہیں۔ پورا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔